मक्का मुकर्रमा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। उन्हीं दिनों हज़रत अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि अपना काम चला सकें और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है। उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिनते खुवैलद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहां तक कहकर हजरत अबू तालिब खामोश हो गए। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। हज़रत अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर हज़रत अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन था कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूं, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा हजरत अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। हजरत अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामानी तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में भी इनकी नाफरमानी न करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तिलाफ न करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरखास्त की। उसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप उस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप रवाना हुए, उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आपके ऊपर साया कर लिया, आपके साथ साथ चलने लगी। जब आप शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानका के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानका से निकल आया। उस वक्त उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आपने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे
اور کچھ چیزیں خریدیں۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ آپ سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگوں نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سید الابرار کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، مگر زیادہ روایات یہ ہیں کہ نکاح چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔
ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئی ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبریل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیات کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل آئے تھے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر انور کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبریل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا، کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، لیکن جب بھی آپ وہاں گئے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبریل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی، سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری، اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ دوسری وحی آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، پھل، پھول، درخت اور اناج وہی اگاتا ہے، خوشی، غم، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ دن رات اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لیے مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ سچی ہیں۔ ہر شخص مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا اور خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وہ ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد آپ
مکہ کے ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو طبیعت کے نیک اور سمجھدار تھے۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اسلام کا پیغام لوگوں کو اعلانیہ پہنچائیں اور کافروں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم ملتے ہی پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں مرتبہ آپ کے ایک چچا ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ بڑا سخت کافر تھا اور اپنے بتوں کی برائی نہیں سن سکتا تھا۔ دوسرے رشتہ دار بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کھانا کھا کر کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ البتہ آپ کے دوسرے چچا حضرت ابو طالب نے کہا، میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کروں گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کہا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ ایک دن مکہ کے ایک قریبی پہاڑ صفا پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا تو تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا، ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر سنو، بتوں کو پوجنا بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑ دو اور ایک خدا اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اس پر ابو لہب بول اٹھا، تیرا ناس جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ دوسرے لوگ بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، کھلم کھلا بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ قریش کے کافروں نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلانے میں مشغول ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام روز بروز لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے، تو وہ آپ کے سخت دشمن بن گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے اور دوسرے مسلمانوں پر بھی سخت سے سخت ظلم ڈھانے لگے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے بڑی گھٹیا حرکتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ پر خاک پھینکتے، آپ کو دیوانہ، شاعر اور جادوگر وغیرہ مشہور کرتے۔ آپ کعبہ میں جاتے تو آوازیں کستے، دھکے دیتے، باہر سے جو لوگ مکہ آتے ان سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس سے نہ ملنا۔ آپ ان کی ذلیل حرکتوں پر صبر کرتے تھے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ اب قریش نے آپ کے سرپرست جناب ابو طالب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ آدمی اکٹھے ہو کر 3-4 مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ محمد کی حمایت چھوڑ دیں۔ جناب ابو طالب نے ہر مرتبہ ان کو ٹال دیا، البتہ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ شفیق چچا کی یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے باز نہ آؤں گا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا حوصلہ اور پکا ارادہ دیکھ کر کہا، اچھا بھتیجے تو جاؤ اپنا کام جاری رکھو، میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ ناظرین، جوانی کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نیم گنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوئیں گول خوبصورت تھیں، جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے، وہاں ایک رگ تھی جو کہ غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت، سرخ ڈوروں سے مزین تھیں، موٹی اور سیاہ، سفیدی انتہائی سفید۔ آپ کی پلکیں بڑی دراز، آپ کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک،
ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ام مبارک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا، نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے، جیسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لقب صرف آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ نبوت کا روشن آفتاب ہیں۔ آپ کے آفتاب کی کرنیں سب سے پہلے اصحاب رسول پر پڑیں، پھر تمام دنیا پر پھیل گئیں، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطے پر اسلام پھیل گیا، اور ان کرنوں نے چپا چپا پر ہدایت کا نور پھیلایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں اور باقی سب مستور رہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں، اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین سید الابرار، فخر عرب و عجم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنا کر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔